नअब्दुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल PK ट्रू TV और मैं हूँ हाजी मोहम्मद बशीर सोल्जर। नाज़रीन, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने झूठ के मतलब और अखलाकियात के मतलब एक वीडियो जारी की थी। आज फिर मुझे ये ख्याल आया, एहसास हुआ कि हमें इस पर मज़ीद बात करनी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे माशरे का बिगाड़ है, जो माशरा क्रैश हुआ है, इसकी अहम वजूहात जो उनमें बड़ी वजह इखलाक है। इखलाक हमारे माशरे में बिल्कुल नापीद होता जा रहा है। इखलाक इस हद तक हमारे माशरे में बेकदर होता जा रहा है कि जो लोग उलमाए इकराम, जो इस दीन, जिनको अल्लाह तबारक तआला के नबी ने इस दीन का वारिस कहा, वो भी इखलाक की हदें क्रॉस करते जा रहे हैं कुछ उलमा। और जो हमारे अशराफिया का हाल है, दुनियावी अशराफिया का हाल, वो आप जानती हैं। हमारी असम्बलियों में क्या होता है, हमारे टीवी चैनल पर टॉक शाक में क्या होता है, ये आप सबके सामने है। अगर आपको कहीं अखलाकियात की कदरें कहीं नज़र आती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मुझे इखलाक के साथ आपकी तरफ भेजा गया। अल्लाह इखलाक की कदरों को अपनाना और आपको तक पहुंचाना मेरे ज़िम्मे लगाया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी है। तो हम जब तारीख देखते हैं, मेरे सामने तारीख तिबरी पड़ी है, ये इमाम तिबरी रहमतुल्लाह अलैह की मुस्तनद तारीख है। तो नाज़रीन, इस्लाम से पहले अरब में जहालत की इंतहा थी। कहीं पानी पीने पिलाने पर जगह, कहीं घोड़ा आगे भगाने पर झगड़ा, कि इस हद तक जहालत थी कि अगर 2-3 आदमी घोड़े पर सवार कहीं जा रहे हैं तो एक आदमी ने घोड़े को भगाकर आगे ले गया तो दूसरों ने उसकी तौहीन समझी और इसी बात पर वो झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा तो कबीलों तक पहुंचा। और कबीलों के बाद जो उनके हलीफ होते थे, हर कबीले के कोई दूसरे कबीले हलीफ होते थे, तो उसमें जंग छिड़ जाती थी जो कई दिन जारी रहती, नस्लों तक जंग चलती। इसी तरह कहीं पानी पिलाने के लिए घोड़े किसी कुएं पर जाते हैं, कोई आगे बढ़ा देता है घोड़ा पहले पानी पिलाने के लिए, इसी पर झगड़ा हो जाता है और फिर वो झगड़ा कबीलों तक पहुंच जाता है। तो ये जहालत थी कि इंतहा थी। मरने वाला सरदार मरने से पहले अपनी औलाद को मुतनब्बा करता था कि देखो हमारे फलां कबीले के साथ दुश्मनी है और मेरे अहद को पामाल ना करना। तो वो आने वाली नस्लों को इस हद तक पता भी नहीं होता था कि दुश्मनी किस बात पर शुरू हुई।
دشمنی یہ قضیہ اس کی شروعات کی تھی، بس انہیں یہی علم کافی تھا کہ ہمارے باپ اجداد نے کہا کہ فلاں قبیلے کے ساتھ ہماری دشمنی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ یہی لوگ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آتے ہیں، اللہ اکبر، تو جنگ میں بہت سارے مسلمان زخمی پڑے ہیں، تو پانی پلانے والا ایک نزدیک پہنچتا ہے، آہ کی آواز آتی ہے، پانی کی آواز آتی ہے، زخمیوں کو پلانے والا پانی اس کے پاس پہنچتا ہے، تو اتنی دیر میں قریب پڑے ہوئے دوسرے زخمی کی آواز نکلتی ہے پانی، تو پہلے والا جس کے پاس مشکیزے والا پہنچ چکا ہے، اس کے آخری لمحات ہیں زندگی کے، وہ کہتا ہے نہیں پہلے اس کو پانی دے دو۔ جو دوسرے کے پاس گیا تو ایک تیسرے کی آہ کی آواز آئی، پانی کی آواز آئی، تو دوسرے نے کہا تیسرے کے پاس، اس کے پاس لے جاؤ، حتیٰ کہ اس طرح 7 آدمیوں کے پاس وہ مشکیزے والا پانی پلانے والا زخمیوں کا 7 آدمیوں کے پاس گیا۔ جب 7ویں آدمی کے پاس پہنچا جس نے آواز دی تھی پانی کی، تو وہ شہید ہو چکا تھا، وفات پا چکا تھا۔ اس سے پیچھے آیا وہ بھی وفات پا چکا، اس سے پیچھے آیا وہ بھی وفات پا چکا تھا، حتیٰ کہ 7 آدمیوں نے اپنی زندگی پر دوسریوں کی زندگی کو ترجیح دی۔ یہ وہی لوگ تھے جو گھوڑے کو پانی پلانے پر جھگڑا کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو گھوڑے آگے بڑھانے پر جھگڑا کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم ڈالتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چھمساری کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کو اسلام کا نام لینا والے کو یہ دشمن سمجھتے تھے اور اس کو اذیت اس حد تک دیکھتے تھے کہ جو ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کے وہ اخلاق جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دیے، اور وہ سب اخلاق اللہ تعالیٰ کے نبی نے پہلے اپنے آپ نے اپنائے، اپنے میں سموئے، وہ کر دکھایا، ان اخلاقیات پر پورا عمل کر کے دکھایا، جس کا نتیجہ کیا تھا کہ جتنے قریش میں لوگ امانتیں رکھتے تھے، کفار لوگ، مشرک لوگ، دشمن لوگ، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھتے تھے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا، اس لیے کہ یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، صبح دے کر آپ آ جانا۔ تو یہ اخلاق تھے جن سے دین پھیلا، اور پھر اس حد تک لوگ وہ قریش، وہ دشمن آپ کو صادق الامین کہتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی، اے بنو شمس، اے بنو عبد المطلب، اے بنو ہاشم، آؤ، سب اکٹھے ہو گئے پہاڑی کے پاس۔ تو کہا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ پہاڑی کی دوسری طرف دشمن کا لشکر موجود ہے اور جو یوں ہی آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا میری بات کو تسلیم کرو گے؟ سب نے یکجہاں ہو کر کہا ہاں ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، کیونکہ ہم آپ کو صادق الامین کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر میں کہتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، زبان سے ادا کر دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ تو ابو لہب بدبخت نے یہ کہا، اے محمد، کہا اللہ تعالیٰ تیری ایک انگلی ٹوٹ جائے جس سے تو نے ہماری طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی غیرت آئی، اللہ تبارک تعالیٰ غضب ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ لہب عطا فرمائی اور کہا، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔
ہاں جی، تو پھر وہ ان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تو یہ اخلاق تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر لے گیا، اور ہمیں اپنے آپ کو، آپ دیکھیں ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتا ہے، لیکن اخلاق کی یاد ناپید ہوتی جاتی ہے۔ یہ معاشرے کا جتنا بگاڑ ہے اس کی بڑی وجہ اخلاق ہے، اور دوسری وجہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جانا ہے، تیسری وجہ اس کی دولت کی ہوس ہے۔ آج ہر انسان، اکثر انسان دولت کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ باہر سے بیٹا سارا دن آوارہ گھومتا ہے، ماں کو پتہ ہے میرا بیٹا کوئی کام نہیں کرتا، باپ کو پتہ ہے میرا بیٹا کوئی کام نہیں کرتا، لیکن وہ رات کو آتا ہے، اس کے ہاتھ میں 40-50 ہزار کا موبائل ہے، وہ اس کی جیب میں ہزاروں روپے ہیں، وہ ماں کو بتاتا ہے، باپ کو بتاتا ہے، خوش ہوتے ہیں، لیکن نہیں پوچھتے کہ یہ کہاں سے لائے ہو، کیسے لائے ہو، تمہاری تنخواہ تو 50 ہزار ہے، تو یہ کہاں سے لایا، نہیں بتاتا، رشوت سے لایا، لوگوں سے لے گیا، لوگوں کے پیٹ کاٹ کر لایا۔ تو یہ جو حرام حلال کی تمیز ہے، یہ ایک اس کی دوسری بڑی وجہ ہے۔ دیکھو اللہ تبارک تعالی ہم پر رحم کرے، ہمارے بڑے نہیں رہے، ہم نے بھی نہیں رہنا، تو ہم اپنے آنے والی نسل کے لیے کیا اثاثہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا جو ہمیں اس پر کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ میں چھوٹی سا ایک مثال دیکھ کر ویڈیو کو اینڈ کروں گا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو ہجرت سے پہلے جب وہ 12 نقیب آپ نے بنائے، تو ان کے ساتھ ہی وہاں مدینہ میں 2 آدمیوں کو بھیج دیا۔ مصعب بن عمیر کو آپ کے سامنے بھیج دیا، مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور آپ آ کر مصعب بن عمیر جو اپنے مدینہ میں آ کر ٹھہرے، تو ان کو لے کر ان کا جو دوست تھا وہ بنو خرج، ان کا دوست ان کو لے کر اسد بن حفیر کے پاس چلا گیا۔ اسد بن حفیر، سعد بن معاذ، یہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ تو جب وہ دونوں ایک منڈیر پر بیٹھے ہوتے، اسد بن عمیر اور سعد بن معاذ، تو جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کا دوست سعد بن عذار وہاں لے کر گیا، تو جو سعد بن معاذ تھا، عادر بن سعد اس کا پھپھا کا لڑکا تھا، تو اس نے اسید بن حفیر کو کہا یہ جو 2 آدمی آ رہے ہیں نا، یہ ہماری قوم کو ورگلانے کے لیے، کمزوروں کو ورگلائیں گے اور ہمارے دین سے دور کر دیں گے، آپ جاؤ اور ان کو وہاں سے جو نکال دو۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سعد بن عذار ہے وہ میرا رشتہ دار ہے۔ اسید بن حمیر وہاں گئے، آپ وہاں تو کھڑے تھے، مصعب بن عمیر کو ان کو گالیاں دینے لگے، تو مصعب بن عمیر نے کہا بھائی باتوں دیکھو، 2 منٹ بیٹھ جاؤ، اگر ہماری بات آپ کو بھلی لگے گی تو قبول کر لینا، نہ لگے گی تو بالکل قبول نہ کرنا۔ تو اسید بن حفیر نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، تو وہ بیٹھ گئے۔ تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن سنایا۔ جب ان کو قرآن سنایا تو ان کا چہرہ بدل گیا، اسید بن حفیر کا۔ تو اس نے کہا یہ آپ کے دین میں شامل ہونے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ تو کہا آپ نہائیں، کپڑے بدلیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ تو اس نے یہ سب کام کیا، تو کہا ابھی ادھر جاتے ہیں، وہ جو ہے نا سعد بن معاذ، وہ اگر آپ کے ہمارے ساتھ مل گیا تو سارا قبیلہ جو ہمارے ساتھ مل جائے گا۔ تو وہاں جب چلے، وہاں گئے تو دیکھا معاذ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ساتھ بیٹھے ہیں،
معاذ میں سعد بن معاذ نے جب دیکھا کہ ان کے ساتھ آ رہا تو وہ کہتا ہے یہ جو ہے نا اسید بن حفیر کا جڑا چہرہ پہلے والا نہیں ہے. تو اسید بن حفیر نے آ کر کہا کہ وہ جو آپ کے مخالف لوگ ہیں نا وہ آپ کے بھائی جو ہے نا فضاد بھائی سعد بن حاضر خود کو مارنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں. وہ اسے غصے میں اس سے بالا لیا اور ان دونوں کے پاس چلا گیا، گالیاں دی. تو انہوں نے بھی خود کو وہی الفاظ کہے جو اسید بن حفیر کو کہے تھے، اسلام کی دعوت دی اور قرآن سنایا. تو اس نے بھی یہی الفاظ کہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے. کہا نہاؤ، کپڑے بدلو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو وہی اسلام میں داخل ہو گیا. پھر ان کو لے کر وہ اپنی قوم کے پاس آیا. کہا تم مجھے کیا سمجھتی ہو، میرے مطلب کیا تمہارا خیال ہے؟ تو ساری قوم نے کہا آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو سعد بن معاذ نے کہا کہ اگر تم شام تک میرا سارا قبیلہ، میری ساری قوم اسلام قبول نہ کر لو تو میں تمہارے کسی مرد اور عورت سے بات نہیں کروں گا. اور شام سے پہلے سب بنو اشہر اسلام لا چکے تھے. وہ وہی سعد بن معاذ ہے جن کو یہودیوں نے اپنا حکم مقرر کیا تھا جنگ خندق میں، اور اس نے پھر جو حکم سنایا تھا وہ یہ تھا کہ ان یہودیوں کے بڑوں کو قتل کر دیا جائے، بچوں کو غلام بنا لیا جائے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے. تو آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہی حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے مجھے سنایا جو ان لوگوں کو آپ نے سنایا. تو ناظرین، ہمارے وارث وہ ہیں، اسلام کے وارث وہ ہیں، ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایسے اپنی نسلوں کو تباہ کرتے رہیں گے؟ کیا ہم اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسلوں کو کیا وراثت دیتے ہیں، کیا وراثت دے سکتے ہیں؟ پلیز اس پر سوچنا چاہیے. اس پر اپنی اولاد کو بھی، جب میں اپنی اصلاح کروں گا تو میری اولاد دیکھ کر اپنی اصلاح کرے گی. جب میں اپنی اصلاح نہیں کروں گا تو میرے جاننے والے میری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس بات کو عام کریں، لوگوں تک کہ میری بات کو پہنچائیں. آپ کا بڑا شکریہ. آپ کا اللہ حامی و ناصر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.